बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इस मुल्क में हर कौमी दिन तजदीद अहद वफा का दिन होता है। इस दिन को सारे ही बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं। इस पर जहाँ हर शोबे ज़िंदगी में अहम खदमात देने पर एवार्ड से नवाजा जाता है, तो वहीं कौम के नाम अहम पैगामात भी दिए जाते हैं। गुज़िश्ता कौमी दिन पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एक तरफ एवार्ड्स की भरमार रही तो दूसरी जानब कौम के नाम पैगामात की भरमार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को बाबा कौम के तसव्वुर करदा कौम में बदलने के लिए साबित कदमी और इज्तिमाई विजन की ज़रूरत है, जबकि सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तानी अपने इख्तलाफात से बालातर होकर तकसीम और मनफी रुझानात को मुस्तरद करें और तयशुदा कौमी अहदाफ के हसूल की कोशिश करें। ये वज़ीर आज़म और सदर मुमलत के पैगामात कौमी अहद ही हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इनकी तश्कील के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएँ। क्या ऐसा कोई अमली इक़दामात हो पाएंगे या हमेशा की तरह ज़ुबानी कलामी तजदीद अहद वफा ही किए जाते रहेंगे और कौम को सुनाए जाते रहेंगे? इस पर इज़हार ख्याल करिए। हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार नदीम चौधरी साहब, और इनके साथ ही वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के बड़े मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम नदीम चौधरी साहब से ही करते हैं। नदीम चौधरी साहब, जैसा कि आपने देखा, एक बार फिर कौमी दिन पर तजदीद अहद वफा किया गया, एक बार फिर कौम के नाम पैगाम दिया गया। क्या सारे ही कौमी दिन महज एवार्ड देने और अहद वफा के पैगाम देने के लिए ही रह गए हैं कि अमली तौर पर कुछ कर गुजरने के लिए नहीं है? जी नदीम चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया शाह नदीम साहब, आपने मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी। बुनियादी तौर पर तो तजदीद अहद वफा का जो दिन है, इस दिन तो अगर कोई कारनामा सरअंजाम दिया हो हुकूमत ने तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी। और पिछले 76 सालों में जो कुछ हम 23 मार्च को तजदीद अहद करते रहे हैं, अगर उसके समरात अच्छे होते तो आज पूरी कौम जो है उन समाज से बहरामंद हो रही होती, और वो जो अवार्ड दिए गए, जिनको दिए गए, किसी वजह से भी दिए गए, ना उनकी कहीं कोई साख है, ना उनकी कोई पजीराई है। अगर आप ऐसे दिन को इस निस्बत से, इस हवाले से मनाएंगे कि अपने मनपसंद लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को मेरिट के बगैर, सिर्फ पिक एंड चॉइस की तहत, सिर्फ अपनी वफादारियों को देखते हुए, मेरिट नहीं देखा गया इसमें, किसी बड़े साइंसदान को, किसी बहुत बड़े ऐसे कारनामा सरअंजाम देने वाले लोगों को अवार्ड नहीं दिए गए। तो ये अवार्ड जिस तरह दिए गए उससे अंदाजा होता है ये तजदीद अहद वफा नहीं है। ये दिन जो है ये तजदीद वफादारी है। जिन्होंने वफादारियां पाई उनको अवार्ड दिए गए, जिन्होंने हुकूमत को उनके मौक़िफ़ के ऊपर या उनके आंखें बंद करके उनको सपोर्ट किया, उनको अवार्ड दिए गए। वरना यहाँ पे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे लोग जो है वो सिसकते मर गए, लेकिन वो यही कहते मर गए कि मुझे अफसोस है कि इस कौम के लिए मैंने जो कुछ किया, लेकिन मुझे इसका अवार्ड नहीं मिला जो मैंने काम किया। तो इस मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि जिन्होंने काम किया होता है या जिनके काम ऐसे होते हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए होते हैं, उनको पसेपुश डाल दिया जाता है। और जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग खुशामद करते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि वो चापलूस किस्म का मीडिया है, आप उनको प्रमोट करते हैं, आप उनको आगे ले जाते हैं, तो इसके ऊपर ना अवाम की इनको सपोर्ट मिलती है, ना अवाम की तरफ से कोई पजीराई मिलती है। ये बिल्कुल फार्म 7 जैसे अवार्ड दिए गए, और ये अवार्ड की अवार्डों की मतलब थी जिस तरह हुकूमत के अंदर आप ये समझते हैं कि वो लोग जिनकी
अपनी साफ जैसी है, उन्होंने ये जैसे ही लोगों को, तो मेरे तो इसके ऊपर बड़ी किस्म की रिजर्वेशन है जो अगर किसी के हवाले से समाज की किसी भी तरीके से चाहे वो पीएम में जाए सब फर्जी थे, वो किस तरीके से वज़ीर आज़म बन ही गए हैं, तो उनको चाहिए था कि वो वज़ीर आज़म बन के कम से कम इतना ख्याल रखें कि ये जो मनसब है, ये मनसब जो है ये मेरिट के ऊपर लेके चलने वालों के लिए है। ये मनसब एक चीज का तकाजा करता है कि आप हकदारों को उनका हक दें। ये मनसब एक चीज का तकाजा करता है कि आप मुल्क की भलाई के लिए आगे बढ़े। अगर मुल्क की भलाई ऐसे ही है कि आपने दो यानी कि जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जिनकी कोई साख ही नहीं, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आपने उनको रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांटने, तो ये फिर तजदीद अहद वफा नहीं है, ये सिर्फ तजदीद वफादारी है जो आपकी जात के साथ होनी। अच्छा मुस्तफा कमाल पाशा, दुनिया भर में कौमी दिन पर इसी तरह पैगामात भी दिए जाते हैं, अवार्डों से भी नवाजा जाता है। यहाँ भी जो अवार्ड दिए गए बेसिकली तो वो जो लोग थे वो उन्हीं शोबों से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे उस पर अब मेरिट था या नहीं था, इस पर तो हर एक का अलग अलग नज़रिया। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के अवार्ड देने से हौसला वाकई हौसला अफजाई होती है, और आप समझते हैं कि अदारे में या उस शोबे में बेहतरी भी आती है? एक जो है वो एक फ़ाइट का सिलसिला, एक आगे बढ़ने का सिलसिला जो है वो भी होता है इस हौसला अफजाई से। जी बहुत शुक्रिया जनाब नदीम साहब। गुजारिश ये है कि ये अवार्ड जो दिए गए हैं इन पर मुझे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, और जो नदीम चौधरी साहब ने जितनी बातें की हैं वो सारी दुरुस्त हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चापलूसों को दिए गए, अनकंडीशनल हमायत करने वालों को दिए गए, फॉर्म 47 या 45 जो भी इन्होंने जिक्र किया उसको दिए गए। इससे पहले आरटीएस वाली हुकूमत थी, इससे पहले बाजवे वाली हुकूमत थी, इससे पहले फैज हमीद वाली हुकूमत थी, इससे पहले साकिब नासूर वाली हुकूमत थी, और इसी तरह उससे हम पीछे चलते चले जाएं। इस हुकूमत जिसका मैंने आरटीएस वाली हुकूमत का, बाजवे वाली हुकूमत का, फैज हमीद वाली हुकूमत का जो मैंने जिक्र किया, तो उसके दौर में भी ऐसे ही रेवड़ियों की तरह ये अवार्ड बांटे गए थे। मुझे अभी तक याद है कि जब महविश हयात को अवार्ड दिया गया था तो उस वक्त ऐसे ही तबसरे किए गए थे जैसे मैं अब कर रहा हूं और जैसे नदीम मलिक साहब अब तबसरे फरमा रहे हैं। बात यह है कि हुकूमत शहबाज शरीफ की हो, हुकूमत इमरान खान की हो, हुकूमत नवाज शरीफ की हो, हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो की हो, हुकूमत XYZ की हो, हुकूमत के तकाजे आज तक नहीं बदले। आपने कहा कि हमें कोई AQ खान नजर नहीं आया। हमने बतौर कौम अपने फाउंडर के साथ, जिना के साथ जो सलूक किया वो भी हमें याद है। हमने जो सलूक लियाकत अली खान के साथ किया हमें वो भी याद है। हमने जो सलूक रिसेंटली अपने एटमी साइंसदान जनाब AQ खान के साथ किया। हम एक नाफरमानों की, नाशुक्रों की कौम है। हम एक ऐसी कौम है जो कि बड़ी तेजी से अपनी अंजाम की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। एक बात याद रखिए, कुफर जो है उसके जरिए मुआशरे कायम रह सकते हैं, लेकिन जहां नाइंसाफी हो वो मुआशरा कायम नहीं रह सकता। हम एक नाइंसाफी पर कायम मुआशरा है जिसके अब कायम रहने की मुझे वजह नजर नहीं आ रही। तो इसीलिए मुझे कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि हर एक के अपने चापलूस हैं। जिस तरह इस हुकूमत ने अपने चापलूसों को, अपने खसिया बरदारों को इन अवार्डों से नवाजा, बिल्कुल इसी तरह पिछले हुक्मरान अपने चापलूसों को, अपने खसिया बरदारों को अवार्डों से नवाजते रहे हैं। अच्छा। इसलिए मुझे
کوئی حیرانگی نہیں ہے اچھا اس بات ندیم پر۔ چوئی صاحب، اس ملک کے حکمران کب ایوارڈ دینے اور تجدید عہد وفا کرنے سے آگے بڑھیں گے، اور کب کوئی ریوارڈ دینے کے ساتھ اپنے تجدید عہد وفا پر عمل کر کے بھی دکھائیں گے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مصطفیٰ کمال پاشا نے میری بات کو سیکنڈ کیا، اور انہوں نے بالکل وہی بات کی جو میں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ میں نے اپنی بات کے ابتدا میں کہا تھا کہ 76 سالوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 76 سالوں سے یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کفر کا نظام ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کفر کا ایک بدبودار ترین نظام ہے، ہم، جس کے اندر یہ ہم سسک سسک کر عام لوگ اس میں مر رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے یہ امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے والا نظام ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے اسلامی پاکستان تو ہے، لیکن اس میں اسلام کہیں نہیں ہے۔ اگر لیکن ایک بات سے میں اختلاف ضرور کروں گا، جیسے برادر مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری قوم جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ 47 میں جب اس ملک کو، اس برے صغیر کو، سب کانٹیننٹ کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے اکثریتی علاقے کو الگ کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس سب کانٹیننٹ کے اندر قوم کے اوپر انگریزوں نے شب خون مارا تھا۔ 25 لاکھ لوگ قتل کیے گئے تھے، خون کی لکیریں بہائی گئی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا 47 کے بعد انگریزوں کا نظام، انگریزوں کی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں اندر راج کر رہی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو نظام تیار کیا تھا وہ نظام ابھی تک چل رہا ہے۔ ہم اس نظام کے تحت ایک ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ 47 میں ہمیں آزادی ملی تو سر کوئی آزادی نہیں ملی۔ انگریزوں کی زبان ابھی تک ہماری زبان ہے، انگریزوں کا نظام ابھی تک ہمارا نظام ہے۔ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمارے ملک میں اسی طرح بزنس کر رہی ہیں جب وہ انگریز براہ راست خود اقتدار میں تھے۔ اصل میں ہم اس وقت تک میرٹ کے اوپر نہیں آ سکتے، ہم اس وقت تک انصاف کا بول بالا نہیں کر سکتے، ہم اس وقت تک آزادی کی سانس نہیں لے سکتے، ہم اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک ہم اس نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ نظام جو ہے یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ نظام انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظام انصاف جو ہے یہ کیسا نظام انصاف ہے جس کے آگے لوگ پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لیتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ سر یہاں پہ یہ وہ ملک ہے جس کی قوم مایوس ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل پچھلے 2 سالوں میں 2.5 ملین۔ اچھا، عوام تو مایوس ہے چوئی صاحب، عوام تو مایوس ہے، نا امید ہے، بے یقینی کا شکار ہے، لیکن بات جو ہوئی تھی وہ سوال یہ، اس کا پلیز جواب دیجئے گا کہ کیا یہ ہم ایوارڈ ریوارڈ سے آگے کب بڑھیں گے، اور یہ پیغامات دینے سے کو عملی شکل کیسے دیں گے؟ جو ہمیں پیغامات ہمارے حکمران دیتے ہیں ان کو کبھی عملی شکل بھی دے پائیں گے؟ سر یہ میرٹ کا تو اسی وقت جنازہ نکل گیا تھا جب ایک ہاری ہوئی جماعت کو اقتدار میں لایا گیا تھا۔ میں اب اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے بیسیکلی یہ ڈیموکریسی وہاں پہ پنپتی ہے۔ سر جمہوریت کی جو تعریف ہے کم از کم آپ کی 60% پاپولیشن جب پڑھی لکھی ہو، تعلیمی یافتہ ہو، تو پھر جمہوریت کے اثرات عوام تک پہنچتے ہیں۔ آپ کی جو صرف میٹرک پاس جو آپ کے نوجوان ہیں پورے پاکستان کے اندر جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی تعداد صرف 18% ہے۔ باقی لوگ اس سے نیچے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ آپ کی ہائر ایجوکیشن صرف 0.1% ہے سر۔ 100 میں سے ایک آدمی ہائر ایجوکیشن تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ملک کا یہ حال ہے۔ جس ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ جمہوریت نہیں چلتی، وہاں پہ پھر جرنیلی جمہوریت چلتی ہے، وہاں پہ پھر دھکے والی جمہوریت چلتی ہے، وہاں پہ دن دونس اور دھاندلی کی جمہوریت چلتی ہے۔ جب تک آپ کے ملک کے اندر دن دونس اور دھاندلی کی جمہوریت چلے گی اس ملک کے اندر میرٹ کا جنازہ نکلتا رہے گا، اس ملک کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ اس ملک کے اندر موٹر وے جو ہے وہ اپنی مرضی کے بنائے جائیں گے
اور اس میں سے لمبی کمیشنیں کھائی جائیں گی. اس ملک کے اندر بغیر اوقاف کی زمینوں کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جائیں گی. اس ملک کے اندر جس بندے کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، جس نے 16 ارب روپے قوم کا ڈکار لیا، جب اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ ملک جب تک میرٹ کے اوپر نہیں آئے گا، جب تک اس نظام کو میرٹ کے اوپر تبدیل نہیں کیا جائے گا، جب تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام نہیں آتا، کفر کے نظام سے ہم جان ہماری نہیں چھوٹے گی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سر. اچھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، اس طرح کی ڈرامی بازیوں سے کب تک عوام کو بہلایا اور بہکایا جاتا رہے گا، اور کب تک معاشی اعلانات و اقدامات کے پیچھے لگایا جاتا رہے گا؟ کیا عوام کبھی آزمائیوں کے چنگل سے نکل پائیں گے اور اپنی من چاہی عوامی قیادت اقتدار میں لا پائیں گے، اپنے فیصلے منوا پائیں گے؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ آپ جس آئیڈیل قسم کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، جس آئیڈیل صورتحال کی بات میرے بھائی ندیم صاحب چودھری صاحب نے کی کہ جناب پڑھے لکھے لوگ ہوں، جمہوریت کا پھل اور یہ اور وہ، اس وقت دنیا کی جو ابھرتی ہوئی معیشت ہے، جس کا دنیا کے اندر غلبہ ہو رہا ہے، چین، وہاں پر کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جمہوریت ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. وہاں پر مسلمان اقلیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر عیسائی اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر کیا کسی کے کوئی حقوق ہیں؟ یہ ڈرامائی اور یوٹوپین قسم کی باتیں ہیں کہ جمہوریت ہوگی تو یہ ہوگا، جمہوریت ہوگی تو وہ ہوگا. ہاں، دیکھ کر جو تعلیم ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کی مرضی کی حکومت ہونی چاہیے، عوام دوست حکومت ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہم نے اب تک جو 1947 سے لے کر 1970-71 تک دیکھا، اور پھر 71 سے آنورڈ ہم نے جو دیکھا، یہ جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ اور پھر جمہوریت پلس ڈکٹیٹرشپ کو ہم نے دیکھا. یہ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے ہم نے 2018 میں بھی دیکھا، جب عوام کا بڑا پسندیدہ جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا لیڈر ہے، وہ کہتا تھا کہ جناب یہ ISI کا جو چیف ہے یہ تو مجھ سے پوچھ کے کرتا ہے، اور وہ جنرل باجوہ کو اپنا ابا قرار دیتا تھا. اور یہ جمہوری لیڈر جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو جیل میں پڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو سیاستدانوں کو مانتا ہی نہیں، میں تو وہ جو اب ابا جی کی سیٹ پر بیٹھے ہیں حافظ صاحب، میں تو انہی سے بات کرا گا. آپ ان جمہوری لیڈروں کی بات کرتے ہیں. یہ لیڈر اقتدار میں آئیں گے تو عوام کو کچھ ملے گا. ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا 44 ماہ کا جو دور تھا، وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین انتظامی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بدترین دور تھا. اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ عوامی نمائندہ حکومت تھی، تو میں پھر کیا کہہ سکتا ہوں ندیم صاحب. لیکن ان آزمائیوں کا جو دور گزرے ہیں اور جو اب گزر رہا ہے، یہ بھی کوئی اتنے اچھے دور تو نہیں نا ہے. یہ تو بات بالکل ہرگز نہیں، یہ بھی ایسا دور نہیں ہے، لیکن پچھلے دور سے یہ بہتر ہے. برا ہونے کے باوجود پچھلے ناکام ترین دور سے قدرے یہ بہتر دور ہے. اس میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں. جی نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آزمائیوں کے چنگل میں پھنسے رہیں عوام؟ جی، عوام بار بار آزمائیوں کے ہی چنگل میں پھنسے رہیں آپ کہتے ہیں؟ اس سے نکلنے کی مجھے تو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا ندیم چوہدری صاحب، اس ملک کو درپیش بحرانوں کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں کوتاہیوں کی اور سب چیزوں کی، لیکن ہم ان کا حل بتانے سے جو ہے نا وہ کتراتے ہیں یا حل بتا نہیں پاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ملک کو درپیش بحرانوں سے کون نکال سکتا ہے، اور کون عوام کی مایوسی کو، بے یقینی کو ایک نئی امید اور یقین میں بدل سکتا ہے؟ سر ہمیشہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک. خون پھر خون ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، بڑھے گا تو مٹ جائے گا. ٹھیک. تو سر یہ جو حکومتیں
اس طرح سے چلتی ہیں جس طرح ہمارا ملک پاکستان چل رہا ہے. اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ہم نے ایک بہت بڑی حد کراس کر چکی ہوئی ہے اور اس وقت ہمارا ملک آلموسٹ دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. یہ ملک اس وقت چل رہا ہے تو صرف دونس داندلی اور کرپشن کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ ملک چل رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے چل رہا ہے اور اس کی حفاظت وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس سسٹم کا حصہ ہے. یہ سسٹم ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اس کی طرف بار بار نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ سسٹم ہے کیا. یہ سسٹم ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اس ملک کے اندر اجارہ دار بنانے والے نظام کی، جو اس وقت ہمارا نظام چل رہا ہے. میں اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ ریولوشن ابھی ایک سافٹ ریولوشن آیا ہے چھوٹا سا. اس کے بعد ریولوشن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے ابھی بھی اپنے اقدامات پر نظر ثانی نہیں کی اور انہوں نے اپنی روش اسی طرح برقرار رکھی کہ انہوں نے کیس سیونگ کے لیے کرپٹ ترین لوگوں کو آگے لے کے آنے کی روش برقرار رکھی اور عوام کے حقیقی نمائندے جن کو وہ منتخب اور ان میں سے ایماندار لوگ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت کے اندر ان لوگوں کو آگے لے کے آئے جو اس ملک کے لیے بہتری کا باعث بنتے ہیں، جو اس ملک کے لیے بہتری کا باعث بنتے ہیں. جمہوریت ایک چھلنی ہے جس میں سے سیاستدان جو ہے نا، کرپٹ سیاستدان اور گندے سیاستدان چھلنی ہوتے ہیں. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے جو گندے ترین لوگ ہیں جن سے عوام نفرت کرتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ اقتدار میں بار بار لے کے آتے ہیں. آپ نے کہا آزمائے ہوئے، سر یہ آزمائے ہوئے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اتنی چارجز ہیں کہ ان کے سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں اس کیچڑ میں، اور عوام ان سے نفرت کرتی ہے. اور ان کا کوئی شے نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ چہیتے ہیں. جو جتنا کرپٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چہیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ بھی ختم ہو گئی ہے. اور اگر ہم اس کو بال پاس دیگر اس طرح سے بیان کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ ہم نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ برے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کو اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر یہ اسی طرح کی روش قائم رکھیں گے تو یہ ملک مزید زوال کی طرف جائے گا، مزید تنزلی کی طرف جائے گا. آپ یہ دیکھ لیں، ایک کمپیریزن میرے ابھی بیان کیا تھا کہ پچھلے دور سے یہ دور بہت اچھا ہے. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ اگر میرے خیال میں میرے بھائی مصطفیٰ کمال پاشا نے آنکھیں بند کی ہوگی، خواب دیکھا ہوگا کہ یہ بہت اچھا یہ نظام چل رہا ہے، تو بھائی یہ کون سا نظام چل رہا ہے جس میں 2.5 بلین نوجوان ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ لوگ عدالتوں کے آگے پٹرول چھڑک کے مر رہے ہیں. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ آج ایک عام آدمی اپنی طرح میں گزر بسر نہیں کر سکتا. غربت کی لکیر سے بہت نیچے جا چکے ہیں ہم. گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. آج کا یہ وقت ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ چھپ چھپ کر اسرائیل کے دورے ہو رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے میں اس کا نوٹس لوں گی، کوئی نوٹس نہیں لے رہا. آج مولانا فضل الرحمان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں ایک اور کوئی تقسیم کا فارمولہ طے ہونے جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک میں تو آگ لگی ہوئی ہے. جی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، اس ملک میں آگ لگی ہے اور جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک پیج والے جو ہیں ہر دور حکومت میں، ایک پیج والے جو ہیں وہ لے کر چلتے ہیں ہر حکومت کو. پیج سرکتا ہے تو حکومتیں گر پڑتی ہیں، بلکہ گرتی نہیں ہیں، منہ باہر جا پڑتی ہیں. اب بھی وہی صورتحال ہے. ندیم صاحب نے ایک بڑی زبردست نشاندہی کی ہے کہ ہم بجائے، اور یہی پیج والے بجائے اہلیت صلاحیت والے باعث دوسرے لوگوں کو، کوئی آزمائیوں کو چھوڑ کے جتنے بھی، چاہے وہ پچھلی حکومت تھی یہ تھی، کیا اس ملک میں باصلاحیت اور اہلیت والے لوگ نہیں رہے ہیں؟ پروفیشنل نہیں رہے ہیں؟ میرٹ والے لوگ نہیں رہے ہیں جو انہیں بار بار ان لوگوں کو ہی لانا پڑتا ہے جن لوگوں نے نہ صرف کرپشن بلکہ عوام، جیسے کہ ندیم صاحب نے کہا کہ جن سے عوام جان چھڑانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ
یہ سارے قصوروار جو ہیں وہ پیج والے ہیں اس چیز کے؟ اچھا، ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ عوام، یہ ندیم چودھری صاحب کو کیسے پتا چلا کہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ فروری 2024 کے انتخابات میں نون لیگ کو 1,42,00,000 ووٹ ملے ہیں. مسلم لیگ نون 1,42,00,000. عمران خان کے آزاد ممبران کو 1,86,00,000. 1,86,00,000. سر آپ بڑے زیر صافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ووٹ والا ہے، یہ جو ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہی جو جن کو ملے ہیں وہ کہتے تھے یہ ووٹ کو عزت دو، کیا یہاں واقعی ووٹ سے ہی حکومت آتی ہے؟ اور کیا واقعی ووٹ کی صحیح گنتی ہوتی ہے؟ اور کیا واقعی وہ جو جمہور ہے وہ ووٹ دیتے ہیں؟ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. یہ بالکل ویسے ہی 2024 میں ووٹ گنے گئے جس طرح 2018 میں گنے گئے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے ووٹوں کی گنتی کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تھا. ہم یہی تو کہتے ہیں کوئی اور لائیں سر، نیا بندہ لائیں، نیا بندہ لائیں، یہاں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں. جی جی جی، آپ نے کہا کہ معیشت جناب وہ دیوالا ہو رہی ہے، تو ندیم چودھری صاحب کو میں بتا دوں کہ یہ سیاسی بیانیہ تو ہو سکتا ہے. 8 مہینوں میں 23 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس موصول ہوئی ہے پاکستان کو. اور آپ نے جو 2.5 ملین لوگوں کی بات کی کہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ اسی سال نہیں گئے، یہ ہر سال باہر جاتے ہیں لوگ. ہاں، ان سالوں میں یہ رجحان زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی ہے، لوگوں کا امید کا جو لیول ہے وہ کم ہوا ہے. اس لیے لوگوں نے، نوجوانوں نے باہر جانا پسند کیا ہے. اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو چلانے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے یہ وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کا ہے کہ وہ اگر ہمیں ڈالر نہ بھیجیں تو پاکستان معاشی طور پر کرپل ہو جائے. تو اگر یہ نوجوان باہر جا رہے ہیں تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. اور مثبت پہلو کیا ہے کہ ہمیں وہاں سے ڈالر یہ بھیجیں گے اور یہ پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کریں گے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحثیت مجموعی معاشرے کے اندر بے یقینی چھائی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر نا انصافی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرٹ کی پائمالی ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ اب یہ چیزیں چلتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم ایک انجام کار کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن مجھے ندیم صاحب سے صرف یہ اختلاف ہے کہ ان کی گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ صرف ایک بندہ یہ دودھ شہد کی نہریں پہلے بھی وہ بہا رہا تھا، ان کا شاید خیال ہے، اور اب بھی اگر اس کو جیل سے باہر لے آئیں اور اس کو حکومت دے دیں تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دے. کیوں جی ندیم صاحب، واقعی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان آئے تو وہی پاکستان کو چلا سکتا ہے. کیا اس ملک میں کوئی اور لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی نئی قیادت نہیں ہے، عوامی قیادت جو اس ملک کو لے کے آگے جا سکے؟ اچھا، میں ایک مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی نا یہ میں نے کسی بھی اپنی موضوع میں کبھی عمران خان کے دور حکومت کی تعریف نہیں کی. پہلی بات تو یہ جب آپ ذکر کرتے ہیں ساری باتیں تو وہی کر رہے ہیں، کمپیریزن دیا تھا. اچھا، یہ کمپیریزن جو دے رہے تھے نا کہ یہ حکومت پچھلی حکومت سے بہتر ہے، میں نے ان کو بتایا کہ یہ کمپیریزن ان کا غلط ہے. پچھلی حکومت بھی بری تھی اور یہ حکومت تو بدترین ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جس طرح اس حکومت کو جس انداز میں سپورٹ کرتے ہیں، یہ اگر اس طرح کرتے رہے تو میرے خیال میں اگلے 2-3 سال کے بعد ہو سکتا ہے ان کو بھی ایک ایوارڈ مل جائے 23 مارچ کو. تو اچھی بات ہے. اس طرح کے صحافی ان کو چاہیے، اس طرح کے ان کو نا لوگ چاہیے جو حقائق سے نظر چرا کر، اسی طرح کے لوگ پچھلے دور نظر چرا کر حقائق نظر چرا کر اور حکومت، یہ بھی ایک طرح سے نا ایک بدترین حکومت کی تعریف کرنا میرے نزدیک ایک صحافتی بددیانتی ہے. لیکن ندیم صاحب یہ آپ دونوں صحافی بڑے زیرک ہیں، بڑے سینئر ہیں،
لیکن آپ چاہے تعریف پی ٹی آئی کی کریں اور وہ چاہے مسلم لیگ کی، آپ دونوں کو پھر بھی ایوارڈ نہیں ملے گا. وہ ایوارڈ لینے والے کے کچھ اور ہی طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ نہ سیکھ سکتے ہیں نہ ہم وہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. البتہ میرے ایک نا ایوارڈ لینے والے میرے دوست ہیں، میرے کلیگ، میرے یار غار ہیں، ان کا نام ہے سلمان غنی. جی جی انہوں نے اپنی فیس بک پہ لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ باصلاحیت اور مجھ سے بہت زیادہ قابل لوگ، ان کا کبھی کہیں نام بھی نہیں کوئی لیتا، وہ حقدار ہیں اس ایوارڈ کے، لیکن مجھے حق دیا گیا. یہ چونکہ ہو سکتا ہے اللہ کا مجھ پہ کرم ہو تو مجھے مل گیا، لیکن میں یہ ایوارڈ ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جو اصل حقدار ہیں، اور وہ اس وقت نہیں جی. میڈیا میں تو ندیم صاحب پھر میڈیا والوں کو ملے ہیں اور کم سے کم وہ کام تو کر رہے تھے، لیکن جو باقی شعبے ہیں ان میں تو ایسے لوگوں کو دے دیے گئے ہیں ایوارڈ کہ جن کو ایوارڈ دیتے ہوئے اور بلکہ دیکھتے ہوئے بھی شاید جو ہے وہ چہرہ شرم سے جھک جاتا ہے. سو کم سے کم جو صحافت میں یا میڈیا میں ایوارڈ ملے وہ کم سے کم کچھ ان لوگوں کو ملے ہیں جو کام کر تو رہے ہیں نا اس فیلڈ میں. سو یہ بڑی اچھا بات آگے بات آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ اس حکومتی اتحاد کے سارے مزے لینے کے بعد اب پیپلز پارٹی قیادت کو بھی خیال آیا ہے کہ تنگ نظری کی سیاست کو چھوڑا جائے اور عوام کا بھی کچھ سوچا جائے. کیا عوام کی مہربانی سے سوچنے کی جو ہے وہ بہت دیر بعد سوچنی آئی ہے پیپلز پارٹی کو اور اس کی قیادت کو؟ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ ہے، سب سے پہلی بات یہ، اور حکومت میں برابر کے حصے دار ہیں، اور حکومت کے ہر گناہ کے اندر بھی وہ برابر کے حصے دار ہیں. ٹھیک. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، جیسے پیکا ایکٹ ہے. پیکا ایکٹ جب اسمبلی میں پیش ہوا، پیپلز پارٹی نے اس کے حق میں ووٹ دیا. پیکا ایکٹ جب صدر پاکستان کے پاس پہنچا، جو پیپلز پارٹی کے روح رواں ہیں جناب آصف زرداری صاحب، انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، پھر وہ قانون کی شکل بن گیا. اب بلاول زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے اور مختلف دوسری باتوں میں ہم عوام سے رجوع کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو یہ منافقت کی سیاست جو ہے اگر آپ نے دیکھنی ہو نا، تو اس چونچو کا مربع جو ہے، جو ماضی کے دو آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کہ مخالف تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر آپ ان کا طرز عمل دیکھیں سیاست کا، تو یہ بہت ہی زیادہ بار نہ صرف آزمائے گئے ہیں بلکہ ان کا کردار بہت ہی شرمناک ہے. اور اس حوالے سے تو بہت ہی شرمناک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں میں کوئی بھی پازیٹیو کام کر سکیں گے، اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کر سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا سر. اچھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، بلاول بھٹو کے دل میں جہاں ایک طرف عوام کا درد اٹھا ہے، وہاں انہیں ثالثی کا، اپوزیشن اور حکومت کی ثالثی کا بھی شوق جو ہے وہ ابھرا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کی ثالثی کو مان پائیں گے، اور کیا حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان کے کہنے پہ ایک میز پہ بیٹھ پائیں گے؟ اچھا، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی بیان کی حد تک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت خوبصورت بیان دیا ہے. اف اینڈ دین بہت اچھا بیان ہے، اور مثبت سیاست دان کو ایسی ہی سوچ رکھنی چاہیے. دوسری طرف ان کی پارٹی جو ہے موجودہ حکومت کے تمام کارناموں یا سیاہ کاریوں میں 100% شامل ہے. جیسا کہ ندیم صاحب نے کہا، پیکا ایکٹ کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ بالکل درست ہے کہ وہ ان کے تمام کاموں کے اندر وہ شامل ہے. لیکن میں چھوٹی سی بات بتا دوں، پیکا جو ہے یہ ایک شرمناک ایکٹ ہے. لیکن یہ ندیم چودھری صاحب کو میرے خیال میں پتا ہوگا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی. نون لیگ کے دور میں یہ جو ایکٹ ہے، یہ اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے. یہ ایکٹ بنا عمران خان صاحب کے دور میں تھا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. تو یہ اس شرمناک عمل کی ابتدا جو ہے وہ بہت بڑے ہمارے عوام دوست سیاستدان کے دور میں ہوئی تھی، اور ان کے صدر نے اس ایکٹ کو اوکے بھی کیا تھا. انہوں نے آ کے اس میں ترمیم کر کے اس کو مزید لیتھل بنا دیا، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل ہے. اب جب بات آتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان کی وہ مان لیں گے،
اصل بات یہ ہے کہ میں اس بارے میں 100% کلیئر ہوں ایک پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کے طور پہ کہ نہ تو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک صوبے کے اندر برابر کے سٹیک ہولڈر ہیں. تو ایک پارٹی کی اگر ایک لیڈر کی وہاں پر اگر پذیرائی ہوتی ہے تو دوسرا ڈاؤن ہو جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا بھی اتحاد نہیں ہوگا، نمبر 1. دوسرا، کوئی ایسی بات چیت، کوئی ایسا ایکٹ جس کے ذریعے سیاست کے اندر بہتری ہو، اس میں عمران خان شریک نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. اس لیے بلاول بھٹو صاحب چھوڑ کے کوئی اور بھی آ جائے بہتری کرنے کے لیے پالیٹکس کے اندر، تو عمران خان صاحب کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے. جی ندیم چوہدری صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو ایک بڑے ہی دیر بعد، دیر آئے درست آئے، چلیں بات تک تو انہوں نے، بیان تک تو ایک اچھا بیان دیا کہ ان کو سوچ آئی کہ عوام کی اب جو ہے نا تنگ نظری چھوڑ کے عوام کی طرف دیکھنا چاہیے، عوام کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح انہیں یہ بھی خیال آیا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کیا پی ٹی آئی بھی اپنے پلوں کے نیچے سے پانی گزرنے کے بعد اسے بھی یہ خیال آئے گا، پی ٹی آئی کی عادت کو، کہ ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ جانا چاہیے اور قومی مفاد کا سوچتے ہوئے، عوامی مفاد کا سوچتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے؟ سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ یہ جو ثالثی کی، پہلے جو سوال ہے، اس آپ کی بات میں 2-3 باتیں ہیں. جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو انہوں نے از خود ایک ذمہ داری لی ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ثالثی کے لیے کچھ کروں گا. تو لیکن حکومت نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ثالثی کریں. جی جی، حکومت نے سپورٹ کر دیا چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا یہ سارا کام. جی جی، تو یہ اس الیکشن سے پہلے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر چکی تھی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ ان کی اتحاد ہو جائے اور وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی، آپ کو پتا ہے زرداری صاحب تو بڑے علی الاعلان کہہ چکے ہیں، وہ تو نواز شریف کو کرپشن کا پنڈورا کہتے تھے اور شہباز شریف کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا پیسہ نکالوں گا. دونوں تو ایک دوسرے کی جان کے اوپر تلے ہوئے تھے. اور نون لیگ کا تو آپ کو پتا ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کتنی نازیبا ترین گفتگو کر چکے ہوئے تھے. تو یہ ان کا یہ آپس میں، لیکن پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کلیبوریشن کر لیتی ہے تو یہ ان کی خواہش تھی کہ اس طرح سے کوئی کام بن جائے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلی سیاست کو اگر آپ دیکھیں، جن کے اوپر مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو بڑی ریزرویشنز ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کسی بھی انداز میں دیکھیں، لیکن اگر عمران خان کو آپ اس انداز دیکھیں کہ اس نے ایک اصولی سیاست کی، تو انہوں نے جو آزمائی ہوئی سیاسی جماعتیں تھیں اور جن کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ چارجز تھے، انہوں نے ان کو سب کو کھڈیلا لگا کے ایک باکس میں فٹ کر دی. یہ سارے ایک طرف ہوتے اور ثابت کیا کہ یہ سارے کرپٹ لوگ ایک طرف ہیں. عمران خان نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور ان کے ساتھ مل کر آگے چلنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہیں پہ ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر چارجز ہیں وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. تو بلاول بھٹو صاحب کی جو ثالثی کی، اگر آپ کو بظاہر یہ ایک غبارہ سا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس میں سے ہوا نکل جائے گی. یہ مجھے ثالثی کی کوششیں کبھی بھی کہیں سے بھی سطح پہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آئیں گی. اگر پی ٹی آئی اور عمران خان کا اگر آپ سٹانس دیکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اسی وقت آپ کو کامیاب ہوتا نظر آئے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ براہ راست عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے. اور عمران خان نے اس کے اوپر ایک کلیئر لائن لی ہے. انہوں نے بہت ان کی ندیم چوہدری صاحب، جو بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ ایک پیج والوں یا مقتدرہ کے ساتھ جس کے بارے میں ایک عام تاثر یا افواہیں گردش کرتی ہیں، کیا وہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ بھی کامیاب ان فیوچر ہوتے ہوئے قومی مفاد میں نظر نہیں آتے؟ میرے پاس جو معلومات ہیں بیک ڈور مذاکرات کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے بار بار ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے موقف کے سامنے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. اب وہ سیاستدانوں کو آگے لے کے آنے کی کوشش ہے، لیکن یہ صرف فیس سیونگ ہے.
میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا اور نہ ہی ان کو اس میں کوئی کامیابی ملے گی. یہ صرف اخباری حد تک ہوگا اور اس سے زیادہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہونا. عمران خان نے جو ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے گولی چلائی تھی اسلام آباد میں ان کے اوپر آپ قانونی کاروائی کریں, اس کے اوپر جو آپ جوڈیشل جو ہے وہ اپنا انکوائری کی جائے. اور اس طرح کے جو مذاکرات فارم 47 کے حوالے سے بھی اس طرح ان کا موقف کلیئر ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں میں جیل میں رہنا پسند کروں گا, میں نواز شریف کی طرح بار بار گھوڑا بن کے باہر بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا, نہ میں زرداری کی طرح جو ہے وہ کمپرومائز کر کے تو سیٹیں باہر لے لوں. انہوں نے بالکل کلیئر کٹ اپنے ایک لائن اپنائی بھی ہے, ان کی اصولی سیاست ہے وہ نظر آ رہی ہے. ایک تو چیز یہ کہ وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو یہ سیاسی کویشچن ہے یا سیاسی کھچڑی ہے, اس سیاسی کھچڑی کی اس ملک میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ جو سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں, ثالثی کی پیشکش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر حیثیت کس چیز کی ہے؟ حیثیت اس چیز کی ہے کہ یہ ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے, قرضے لے کے کھائے جا رہے ہیں, کرپشن کا لیول اوپر جا رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے, عوام باہر کو بھاگ رہے ہیں. بلوچستان کے اندر آپ وہاں پہ موو نہیں کر سکتے, کوئی پنجاب یا دوسرے صوبوں سے بلوچستان کے اندر سفر نہیں کر سکتا. بلوچستان کوئٹہ سے آپ نے ہوائی سفر کرنا, اس کی ٹکٹ 3 گنا زیادہ ہے. آپ کے ایک ملک کا ایک حصہ علاقہ غیر بنا ہوا ہے, کرپشن اخیر انتہا پہ ہے, بے روزگاری انتہا پہ ہے, ملک ڈوب رہا ہے, تباہی کی طرف ہم جا چکے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ملک کو بچانے کے لیے ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے, اپنے قدم آگے بڑھانا چاہیے. اس وقت معاملہ عمران خان کی رہائی یا عمران خان سے مذاکرات کا ہے ہی نہیں. عمران خان اس ملک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس انداز میں دیکھنا یہ کہ اس ملک کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں. جی آخری مصطفیٰ کمال پریشی صاحب رائے کہ کیا فیصلہ سازوں کو, عام آدمی کو, دانشور کو, صحافی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, ملک دلدل کی طرف جا رہا ہے اور مقتدرہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ یا فیصلہ سازوں کو کوئی خیال آئے گا اور ملک جو ہے وہ سنبھل پائے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے 44 ماہ کے اندر جو پاکستان کو جس تباہی کے دانے پر پہنچا دیا تھا, موجودہ حکومت نے 1 سال کے اندر اس میں بہتری پیدا کی ہے. پہلی بات. دوسری بات, عمران خان صاحب کا موقف تو اس کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ندیم صاحب نے بیان کیا ہے, یعنی اچک زئی اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو ارشادات عالیہ فرماتے تھے اور اب جس طرح ان کے تلوے چاٹ رہی ہے پی ٹی آئی, اس سے تو ان کے موقف کی صداقت جو ہے وہ مجھے بڑی شاندار نظر آ رہی ہے. یعنی جس مقتدرہ کے کندھے پر چڑھ کر, جن جرنیلوں کے کندھوں پر چڑھ کر انہوں نے 44 مہینے حکومت کی, اب انہی کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کے لیے ترلے لے رہے ہیں. اور مثالیں ندیم چودھری صاحب دے رہے تھے کہ وہ جناب نواز شریف اور فلانا, اور بھائی نواز شریف سیاستدان تھا, وہ زندہ رہا, اس نے کبھی ریڈ لائن عبور نہیں کی. اور عمران خان صاحب تو مقتدرہ کی مخالفت کرتے کرتے پاکستان کی مخالفت تک اتر آئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جیل کے اندر سڑ رہے ہیں. اور انہوں نے جو موقف بنایا ہوا ہے اس کے اندر کوئی موقف نہیں ہے. ناظرین معزز صحافی حضرات کی اور اہل دانش کی رائے اپنی جگہ, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر دور اقتدار میں ہر قیادت نے جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے. بات یہ ہے کہ کس کی ریڈ لائن کو نظر انداز کیا گیا اور کس کی جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہو پا رہی ہے. ہم نے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دل میں اور اپنے ذہنوں میں کشادگی لانا ہوگی. معافی تلافی جو ہے اس کے بغیر بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. ناظرین, ہمیں قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.